आप बनेगी तो खिदमत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे। जागो मेरे भाइयों, आपका मुल्क, मेरा मुल्क खतरे में है। खून चाहिए, खून देंगे हम। साथ चाहिए, साथ देंगे हम। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़कर नशिस्त का कौमी असम्बली में आ सकते हैं, ये फैसला किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। बिलावल भुट्टो जरदारी एक्चुअल पॉलिटिक्स में आएंगे। इससे पहले ज़्यादा सियासत तकरीरों की और उससे हटके थोड़ी ट्विटर की सियासत ज़्यादा थी। इसमें बयानात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कुछ तकरीरें थीं, कुछ उनके ट्विटर के बयानात थे जो हमारी नज़र से गुजरे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वो नई फेस हैं, वो नया चेहरा है जो पीपल्स पार्टी को लीड करेगा इन आने वाले दिनों में सियासी तौर पर। पीपल्स पार्टी जो 2013 के इलेक्शंस के बाद शायद पंजाब में उनका नाम लेने वाला कोई नहीं था। पहली नशिस्त मुझे याद है 196 में जाकर उनको पहली नशिस्त मिली थी 2013 के इलेक्शंस में। अब शायद पंजाब में मुतहर्रिक किया जाएगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। वो नया फ्रेश ब्लड जिनके पीछे एतजाज एहसन, रजा रब्बानी एंड लाइक्स ऑफ एंड अदर पॉलिटिशियंस लाइक हिम। सो दिस इज वन एंगल दैट वी हैव टू लुक एट इस प्रोग्राम के अंदर के बिलावल भुट्टो जरदारी कितने कामयाब होंगे, स्पेशली गिवन जिस तरह की ट्वीट्स हमारे सामने उनकी आती हैं। अगर ट्वीट उनकी देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तो क्रिसमस की मुबारकबाद दी तमाम क्रिश्चियंस को, दूसरा कहा कि आई वांट टू सी अ क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन माय लाइफ टाइम। ये एक ऐसा नारा है जो शायद बहुत से सियासतदान पाकिस्तान में ना लगा पाए, इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी जब पॉलिटिक्स होती है, बड़ी राइट विंग मजहबी पॉलिटिक्स होती है यहाँ पे। इस तरह के नारे लगाना, जिस तरह का वो इमरान खान को ट्विटर पे तालिबान खान भी कह जाते हैं, वो और दूसरे बहुत से इल्जाम भी लगा जाते हैं सियासतदानों। इल्जाम नहीं, मतलब बड़ी सख्त ट्वीट्स कर जाते हैं, क्या होगा। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि कुछ गोशवारे कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आए। एक मरतबा फिर एक गरीब तरीन मुल्क के अमीर सियासतदान और वो सियासतदान जो हैं तो बहुत अमीर, लेकिन उनके जब आप गोशवारे देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बेचारे बहुत ही गरीब होंगे। किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास मकान नहीं है। क्या वजह है कि हम ऐसा करते हैं? हमारे सियासतदान सच क्यों नहीं बोलते? बरतानिया की जानिब से एक अल्टीमेटम दिया गया पाकिस्तान को, कहा गया कि अगर टैक्सेस इंक्रीज ना किए गए, इलीट जो पाकिस्तान की है उसने अपना तरीका ना तो हम इमदाद पर नजरसानी करने की सोचेंगे। ये बरतानिया ने कहा है, लेकिन फिर भी शायद हम उस तरफ सोचने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इस पर बात करेंगे इन दो इश्यूज पर। रऊफ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद है, सर जानकार, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर सईद गनी साहब हमारे साथ कराची से मौजूद है, सईद गनी साहब आपका भी शुक्रिया। और उस्मा बुखारी साहिबा MP पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आना, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी वो जो नया चेहरा ढूंढ रही थी वो दे सकते? मैं ज़ाती तौर पर मैं बिलावल को लाइक करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। एक नया फेस है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। उस पर कुछ चीज़ों में एतराज़ भी हो सकता है, जैसे आपने भी किया पिछले दिनों अनवर बेग के खिलाफ एक नाशाइस्ता सा ट्वीट किया, मेरा ख्याल में नहीं करना चाहिए था। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, ये बात मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी पसंद है, ये कि एक उसने इस नौजवान ने बहादुरी का मुजाहरा किया है एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे पॉपुलर पॉलिटिक्स की जाती है, इवन पॉपुलर जर्नलिज्म किया जाता है। ऐसी बातें नहीं की जाती जो पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं। ये क्वालिटी बेनज़ीर भुट्टो में भी थी। अगर आपको याद हो कि उन्होंने जब वो आ रही थी यहाँ पे 2007 में, तो वो लाल मस्जिद और तालिबान के खिलाफ एक बड़ा उन्होंने आकर सख्त स्टैंड लिया था, और तमाम पार्टी के लोग, मुझे लंदन में याद है, उनको समझाते थे कि बीबी इतना स्टैंड आप मत लें, और उन्होंने लिया। एक बहादुर खतून थी, कोई शक नहीं। अभी जो बात आप कह रहे थे कि उन्होंने जो उस पर ट्विटर पर कहा कि ये क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहते हैं, मैं तो जाती तौर पर उनके इस इनिशिएटिव को वेलकम भी करता हूं। उन्हें जरूर ये नारा मारना चाहिए। माइंडसेट है। मैं ये भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान में इस तरह का नारा आपको नुकसान देता है। मेरा थोड़ी सी राय आपसे डिफरेंट है। और दूसरी बात, बिलावल को इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी चाहिए। इस मुल्क में सिर्फ क्रिश्चियन नहीं रहते, उनको जरूर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। इस मुल्क में हिंदूज रहते हैं, इस मुल्क में सिख रहते हैं, और दूसरी हमारी माइनॉरिटीज रहती हैं। उनको भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो आए, वो सन ऑफ द सॉइल हैं, वो इस मुल्क के बशिंदे हैं, उतने ही पेट्रियोटिक हैं जितने आप और मैं या कोई हो सकता है। अब आप कह रहे हैं सेकुलर एक माइंड सेट है। एक चीज मुझे काशिफ आप बता दें, ये बड़ी मुश्किल बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में अगेन आई वुड से पॉपुलर बात पे तालियां बजती हैं यहाँ पे, कि कौन सी हमारी सोसाइटी है। मैं आपको मॉडर्न दुनिया की बात कर रहा हूं जो सेकुलर या लिबरल लाइन से हट के जिसने तरक्की की हो। हमारी मिसाल दे के हमने 73 के आइन को मुसलमान किया,
اس میں ہم نے ایسی پروویژنز ڈالی. آج اپنا حشر دیکھ لیں, کوئی ریاست سر محض مذہب کی بنیاد پہ ترقی نہیں کر سکے گی. اگر کوئی کر سکتی ہے تو 2-4 مثالیں آپ دے دیں. دنیا بھر میں ہمیں سمجھا جاتا تھا جو اسلام کے نام پہ بنے تھے. آج حشر یہ ہو چکا ہے کہ جس دن یہاں پہ کل یہ قائد اعظم کا برتھ ڈے تھا, آپ کے پورے ملک میں کرفیو لگا ہوا تھا. کس وجہ سے لگا ہوا تھا؟ کہ آپ کی 3, 4 یا 5 جتنے بھی سیکٹریل گروپس ہیں وہ کوئی ایگزسٹ نہیں کر سکتے. اس وقت ضرورت ہے کاشف آپ تھوڑے سے لبرل لائنز لیں. اور سیکولر کا مطلب ہرگز یہ بات نہیں ہے, لادینیت نہیں ہے کہ آپ نعوذ باللہ خدا کو نہیں مانتے, آپ دوسری چیزیں نہیں مانتے. نیور. یہ پاکستان میں مس پرسپشن ہے. یہ ان کا نعرہ بلاول کا میں ذاتی طور پر اپریشیٹ کرتا ہوں, بہادری سے کام لیا ہے اور ان کو اس پہ ڈٹ کے رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. میں ذرا پی ٹی آئی کا موقف لے لوں. ناز بلوچ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ. ناز بلوچ صاحب, یہ آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آنا اچھا ایک شگون ہے پالیٹکس کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے خصوصاً بڑا, یہ اگر ٹرن اراؤنڈ کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی اپنا امیج پبلک میں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آنا ایک پازیٹیو سائن ہے اس کے لیے؟ دیکھیں کاشف, بلاول بھٹو زرداری belongs to a political party which believes in dynastic politics. موروثی سیاست آپ کہہ رہے ہیں, موروثی سیاست ہے یہ؟ جی, موروثی سیاست جو ہوتی ہے اس کے اوپر یقین رکھنے والی یہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں. جیسے آپ دیکھیں شریف لمیٹڈ کمپنی ہے جس کی آپ نے دیکھا کہ کچن کیبنٹ کتنی خوبصورت سجی ہوئی ہے, اور اس کا کرائیٹیریا یہی ہے کہ صرف اور صرف شریف ہونا از سو امپورٹنٹ, کیونکہ وزارتیں صرف شریفوں کو ہی ملیں گی. اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی میں آپ آ جائیں, دیکھ لیں کہ محترمہ کے 6 سال ہو چکے ہیں ان کی شہادت کو, آج تک ان کے قاتل تو گرفتار نہیں ہو سکے. تو یہ کون سی پرومسز کر رہے ہیں عوام سے, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ صرف پاپولر سٹیٹمنٹس دے کر, اس قسم کی ٹویٹس کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 18 کروڑ عوام کے دل جیت لیں گے تو دے گاٹ دا چانسز, ان کو مواقع ملے, یہ فیل ہو گئے, ڈیلیور نہیں کر پائے. موروثی سیاست آپ کا پرابلم ہے نا جی؟ جی, موروثی سیاست پرابلم ہے آپ کا خیال ہے؟ موروثی سیاست ہے اور یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. دس از ناٹ ٹرو ڈیموکریسی. آپ ڈیموکریسی کا نعرہ لگا کے اور صرف خاندانی سیاست, موروثی سیاست کریں گے. ایک شخص, ایک بچہ جو پلا بڑا ہی بیرون ملک اور زندگی کے 22 سال اس نے اپنے باہر گزارے, اور صرف اس وجہ سے کہ وہ محترمہ کا بیٹا ہے, صاحبزادہ ہے, تو وہ آ کے یہاں پہ 18 کروڑ عوام کی قسمت کے فیصلے ان کو ہی کرنے ہیں. تو آئی تھنک کہ ایسا نہیں ہے. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. ہونا نہیں چاہیے. میں اگر اجازت ہے میں پیپلز پارٹی کا اس پہ نقطہ نظر اس لیے لینا چاہتا ہوں. ظاہر ہے یہ ساؤتھ ایشیا کی پالیٹکس میں موروثی سیاست, خاندانی سیاست بڑی تگڑی ہے. بنگلہ دیش اٹھا کے دیکھ لیں, ہندوستان اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان, کاشف آپ کو یہ ایڈ کر لوں کہ موروثی سیاست ہے, ساؤتھ ایشیا میں ہے. آپ انڈیا میں چلے جائیں, راہل گاندھی موروثی سیاست کر رہے, لیکن انہوں نے 5 سال سلمز کے اندر گزارا کیا. انہوں نے 5 سال صبح سے لے کے رات تک غریبوں کے درمیان رہ کر ڈیلی بستیوں میں. آپ موروثی سیاست کو کوالیفائی کر رہی ہیں. اب آپ موروثی سیاست کو کوالیفائی کریے, اگر یہ کریں تو ٹھیک ہے, یہ نہ کریں تو غلط ہے. آپ کا اختیار ہے, ہر انسان کا اختیار ہے سیاست میں آنے کا اور ملکی سیاست میں حصہ لینے کا, لیکن دس شوڈ ناٹ بی دا کرائیٹیریا. نمبر 1 چیئرمین اور کو چیئرمین صرف اور صرف جو ہے بھٹو کا نام ہونا ضروری ہے اور شریف کا نام ہونا ضروری ہے. یہی اگر کرائیٹیریا ہے تو اٹ از ناٹ آن. یہ پاکستان میں اس قسم کی سیاست اب نہیں چل سکتی. پہلے بہت چل رہی ہے, اس کو نقصان اٹھانا پڑا. ابھی تک چل رہی ہے. سب سے بڑی سیاسی جماعت بھی جن کا آپ نے نام لیا مسلم لیگ نواز, دوسری بڑی سیاسی جماعت سیٹوں کے حوالے سے قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی. بریک لیتے ہیں. سعید غنی صاحب اور عظمی بخاری صاحب, اس کا جواب میں آپ سے لوں گا کہ کیا واقعی یہ سیاست ایسے ہی چلے گی کہ جس کے نام کے ساتھ بھٹو جڑا ہوگا, حالانکہ زرداری صاحب کے نام کے ساتھ بھٹو پھر لگا دیا گیا تاکہ سیاست میں زیادہ یہ پاپولر ہو سکے. بریک لیتے ہیں ناظرین, اس کے بعد ان کا جواب ان سے لیں. ویلکم بیک ناظرین. جہانگیر ترین صاحب بھی آ گئے ہیں. ایک سیکنڈ جہانگیر صاحب, میں تھوڑا, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کر رہے تھے اور یہ تھے کہ یہ موروثی سیاست شروع ہو گئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کیونکہ بھٹو کا نام لگا ہے. سعید غنی صاحب اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ کاشف بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں. دیکھیں, بنیادی طور پر جو چیز جس کو دیکھا جانا چاہیے کہ کس کی لوگوں کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہے. اگر لوگ تسلیم کرتے ہیں بلاول بھٹو کو ایز اے لیڈر تو ان کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے, ان کے ماتھے پہ کوئی بندوق نہیں رکھی ہوئی. میرا خیال ہے جو ان کا ماننا تھا وہ یہ کہ آپ لیڈر اس وجہ سے نہیں بڑھ رہے کہ اس میں لیڈرشپ کوالٹیز بہت ہیں, وہ ویژن بہت ہے, اس وجہ سے کہ ان کے نام کے ساتھ یا شریف جڑا ہے یا بھٹو جڑا ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا, یا اسود یار ولی جڑا ہے یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. میں وہی کہہ رہا ہوں کاشف, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, اگر بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بن جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو اراکین ہیں, جو ممبرز ہیں, ان کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ غلط ہے,
تو وہ اس کو فالو نہیں کر سکتے. وہ چاہیں تو اپنا لیڈر چینج کر سکتے ہیں, پارٹی چینج کر سکتے ہیں. لیکن اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو ہی پیپلز پارٹی کا لیڈر ہونا چاہیے اور ہم اس کو فالو کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ کسی ایسے شخص کو جو کسی اور جماعت میں بیٹھا ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھے یہ بتائے کہ میں کس کو اپنا لیڈر مانتا ہوں. لیکن کوئی ایسا تو نہیں کر سکتا کہ چیئرمین بن جائے وہ کہ میں نہیں مانتا, وہ سے بات چلا جائے گا. تو اس وجہ سے اس میں بڑی پرابلم ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں. جانتے ہیں کہ لیڈر سے ایسا نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے اندر صرف یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ایم پی ایز ہیں, جو ایم این ایز ہیں, جو سینیٹرز ہیں. پیپلز پارٹی میں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں, جو کچھ بھی نہیں ہے, جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو پسند کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ بھٹو بن گیا ہے تو یہ کوئی ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے, یہ ایسا نہیں. دوسری میں گزارش آپ سے کروں کہ پیپلز پارٹی کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے دوسری جماعتوں کے ساتھ, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا جو چیئرمین بنا ہے اس نے اپنی جان کی قربانی دی ہے. تو پیپلز پارٹی کی چیئرمین شپ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا اگر کوئی چیئرمین بنتا ہے تو اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے جیلوں میں بھی جانا ہے, مجھے مشکلات میں کا بھی سامنا کرنا ہے, اور خدا نہ کرے کہ مجھے اپنی جان بھی دینی پڑ سکتی ہے. اور وہ لوگ انٹینشنلی اس عہدے پر آتے ہیں. تو دوسرے لوگ جو آتے ہیں ان کے سامنے یہ مثالیں نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. یہ اس طرح کہنا کہ جی پیپلز پارٹی میں بھٹو ہونا لازمی بڑی میں سمجھتا زیادتی ہے یہ. بالکل. اور جو بنیادی چیز آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی, دیکھیں میں اس پہ آتا ہوں ابھی واپس, کیونکہ مسئلہ یہ کہ کچھ ان کی ٹویٹس پر بھی جس طرح انہوں نے آج کہا کرسچن پرائم منسٹر, آئین کہتا ہے کہ جی کرسچن پرائم منسٹر بن نہیں سکے, بٹ یہ فکری ایک بحث ہے کہ پاکستان میں کیا یہ ہونا چاہیے. لیکن جس طرح وہ طالبان خان عمران خان کو کہتے ہیں یا مولانا میاں صاحب پر جس طریقے سے تنقید کرتے ہیں, تنقید مسئلہ نہیں ہے, جس قسم کے الفاظ کا چناؤ ہے, لگتا ہے ان کو میچورٹی کی بڑی ضرورت ہے. ابھی ظاہر آپ پالیٹکس میں آئیں گے تو حالات بہتر ہوں گے. میں نے ابھی گوشواروں میں بات کرنی ہے سر, میں کیونکہ بلاول بھٹو ایک بات بتائیے. جی بتائیے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, جس قسم کی خان صاحب تقاریر کرتے ہیں, جس قسم کے احکامات وہ لوگوں کو دیتے ہیں, چلیں آپ یہ کہتے ہیں جی بلاول صاحب کو تو میچورٹی کی ضرورت ہے, ان کو تربیت کی ضرورت ہے, کیا ان کے جو بیانات ہیں کیا ضرورت نہیں؟ یہ میں جہانگیر ترین صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیتا ہوں, بلاتے ہیں کیا ان کو ضرورت نہیں؟ درست فرمایا سر. یہ کیا اس طرح کے بیانات, جس طرح کے بلاول صاحب کو بیان پہ تو بڑی تنقید ہوتی ہے, خان صاحب بھی بڑی اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں جس سے مسئلہ تو ہوتا ہے سننے والے کو. ہر پارٹی کے اپنے یہ تو کوئی کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے آپ نا. بلاول بھٹو صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, جو جس بیک گراؤنڈ سے وہ ہیں, جس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری ہے, ملک سے باہر رہے ہیں زیادہ, تو خان صاحب ایک اور قسم کے انسان ہیں. ان کی ایک کردار ہے, ان کی ایک کیپیبلٹیز ہے. انہوں نے کرکٹ کی دنیا میں دیکھیں کیا کیا, انہوں نے شوکت خانم بنایا تو انہوں نے کیا کیا. ان کی باقاعدہ ایک زندگی ہے, میچورٹی ہے ان کی. مگر ہاں وہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے. اگر آپ ان سے سمجھتے ہیں نا کہ وہ ایک روایتی سیاسی زبان میں بات کریں گے, وہ خان صاحب نہیں ہے. اور یہی خان صاحب کا چام ہے, اور یہ خان صاحب کی لیڈرشپ کوالٹیز ہے کہ وہ ایک جینوئن انسان ہے, دل میں بات ہوتی ہے, منہ پہ بات ہوتی ہے. لیکن سخت زبان بہت ہے نا جی. یہ تو کہنے کو تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹویٹس بھی بہت سخت ہے, لیکن ان کے بھی دل میں جو بات ہوتی ہے وہ کہہ جاتے ہیں, جس میں ہم آج بھی ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن اب آ جائیں جی ڈکلیریشن آف پارلیمنٹیرینز ایسٹس کے اوپر. بلاول بھٹو زرداری, بیسٹ آف لک ٹو ہم ان ہز اپ کمنگ پولیٹیکل انڈیورز. عظمیٰ بخاری صاحبہ, آپ سے آغاز کرتا ہوں جی ان گوشواروں کا. یہ سارے گوشوارے جو سیاستدان بھرتے ہیں, جن کو نہ کبھی کسی نے چیک کیا ہے, نہ کوئی چیک کر سکتا ہے, کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے کہ ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے؟ نہ گاڑیاں, نہ گھر, نہ کسی کے پاس کچھ اور. شکریہ کاشف. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی آج جو آپ پروگرام کر رہے ہیں اور جس طرح سے آپ آج ان کے گوشواروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو یقیناً یہ جواب طلبی ہی ہے جو ہونی چاہیے, اور میں اس کی ہمیشہ سے حق میں ہوں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں میچورٹی آ رہی ہے, اس میں بہت ساری بہتریاں آ رہی ہیں. اور یہ آج سے کچھ سال پہلے تک اس کا کوئی کٹ نہیں تھا کہ پارلیمنٹیرینز جو باقی لوگ ہیں وہ اپنے ایسٹس اس طرح سے ڈکلیئر کریں. سو یہ بہت اچھی بات ہے, میں اس کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتی ہوں. اور اب تو دیکھیے قانون بھی موجود ہے, اور یہ ویب سائٹ کے اوپر بھی الیکشن کمیشن کی آ چکا ہے, اور ڈکلیئر کر دیے ہیں جن لوگوں نے اپنے اثاثے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس کے اوپر جو ہے وہ کسی نے اگر کچھ بات چھپائی ہے یا وہ چیلنج کر دی جائے اور وہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ انہوں نے اثاثے چھپائے تھے, تو اس کے اوپر سزا بھی ہو سکتی ہے. وہ چیک تو ہوتے نہیں ہے نا جی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پالیٹیشین, آپ کے پالیٹیشین ٹیکس نہیں دیتے, آپ کے پالیٹیشین ڈیکلیریشنز غلط کرتے ہیں, ان کی ورتھ بہت زیادہ ہے, اپنی ورتھ شو کرتے ہیں بہت کم, قرضہ میں مطلب میرے جیسا آدمی ہنستا ہے یہ سارا کچھ دیکھ کر کہ اس ملک میں پھر ٹیکس کون دے گا اگر آپ کی ایلیٹ ٹیکس نہیں دے گی. برطانیہ بھی اثر ہے آپ کے اوپر اس بات.
جی دیکھیے کاشف پہ صرف ایک طبقے کو پن پوائنٹ کرنا اور یہ کہہ دینا کہ صرف پارلیمنٹیرینز نہیں کہ جو نہیں کر رہے وہ غلط کر رہے ہیں. میں نے بات اس بات سے شروع کری ہے اور میں خود ٹیکس پیئر ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹیکس نہیں دیتا اس کو پاکستان کے اندر رہنے کا یا کسی بھی پاکستان کی کسی فیسلٹی کو یوز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ ججز ہوں وہ کسی اور بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں, وہ آپ کے میڈیا ہاؤسز ہوں جو ٹیکس جو ہے وہ نہیں دیتے اسٹے آرڈرز کے اوپر ہوتے ہیں. سو جو ٹیکسز نہیں دیتے اسٹے آرڈرز کے اوپر جو ہے وہ سالہ سال رہتے ہیں, وہ بھی غلط ہے, میں اس کو بھی کنڈیم کرتی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو صرف اخلاقیات کا درس دینا سب لوگوں کو اور دوسرے کی طرف جو ہے وہ انگلی اٹھانے سے پہلے خود بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اگر میں آج آپ کو موریلٹی کا سبق دوں اور میں آپ سے کہوں کہ یہ فلانی چیز ایسے نہیں, آپ کے اندر غلطی ہے, تو پہلے مجھے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. آپ یہ بات ہمارے بارے میں کر بھی سکتے ہیں جہانگیر ترین صاحب, لیکن نہیں بھی کر سکتے کیونکہ انفورسرز ہم نہیں ہیں. میں نے انفورس نہیں کرنا. آپ اس پوزیشن میں سیاستدان کے انفورس کر سکتے ہیں لوگوں سے کہ اگر کم ڈکلیئر کیا ہے تو اس کو ثابت کیا جائے, اور وہ میکنزم آپ کے پاس ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو ریسپانسبلٹی سیاستدانوں کی ہے. میں صرف دو لائنیں ایڈ کرنا چاہتی ہوں جہانگیر ترین صاحب. آپ کو پتا ہے کہ اس دفعہ الیکشن کے اندر بھی جو ایف بی آر سے اور باقی جگہوں سے پورے سرٹیفکیٹس مانگے گئے اور دیکھا گیا کہ کیا یہ ٹیکس پے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, اور اس قسم کی اور ریسٹرکشنز جو ہیں وہ ایڈ کی جانی چاہیے. جو پروسیس ہے ابھی اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہے, بٹ پہلے سے بہت بہتر ہے اور اس میں مزید بہتری ہو سکتی ہے. سر دیکھیں 50-60% تو ٹیکس نمبر ہی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. میں آپ کو عرض کروں, یہ تو بنیادی بات ہے کہ جو سیاستدان ہیں جو سیاست میں آ کے اس ملک میں لیڈرشپ دکھانا چاہتے ہیں, جو اسمبلی میں آتے ہیں, ان کے اوپر تو یہ زیادہ رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے کہ ووٹ نہ صرف اپنے ایسٹ صحیح طریقے سے ڈکلیئر کریں, صاف اور شفاف طریقے سے ٹیکس بھی دیں. پورا ذمہ داری ہماری اوپر ہے. یہ آپ کو میں عرض کروں کہ یہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان سے پوچھ کچھ ضرور ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہوتی سر؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں. دیکھیں میں یہ ٹیکس کتنا دیا, نہ گھر ہے جی نہ گاڑی ہے ہمارے پاس. یہ ڈکلیریشن اور یہ ضرور اگر آپ نے جمہوریت کو یہاں پہ آپ نے تکڑا کرنا ہے نا, اور آپ نے یہاں جمہوریت کو تقویت دینی ہے, آپ کو لازم ہے کہ آپ اپنی پرسیپشن ٹھیک کریں. عوام کو نظر آنا چاہیے کہ یار جو ہم لیڈر بھیج رہے ہیں تو یہ کسی ایک مورلی کسی گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں, کسی لیگل گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں. دیکھیں اور بنیادی بات ایک اور ہے, ہم لوگ جو پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں وہ ہر سال بجٹ پاس کرتے ہیں, یعنی کہ ہم عوام پہ ٹیکس لگاتے ہیں. ہمارا کیا رائٹ ہے عوام پہ ٹیکس لگانے کا اگر ہم خود ٹیکس بھی دیتے ہیں؟ بنیادی بات. That's the irony of Pakistani politics. Irony of Pakistani. میں سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو, یہ پچھلے سال بھی ہوا تھا یہ مسئلہ جب ڈکلیریشن آئی تھی, اس سے پچھلے سال بھی یہ ہوا تھا, یہ کئی سال سے چل رہا ہے. میں سے یہ تجویز دیتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو خود نوٹس لینا چاہیے اور ایک کمیٹی بنا دیں ود ان پارلیمنٹ. پارلیمنٹ یہ کرے کہ ہم کیونکہ ٹیکس نہیں دیتے ہم اپنے خلاف بنائیں گے. سر یہ تو نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ یہ ان کو ضرور کرنا چاہیے. اور کون کرے گا؟ کیا پھر آپ ایف بی آر کو کہیں گے کہ ہر ایک کی اکاؤنٹیبلٹی کریں؟ اور پھر وہ کہیں گے دیکھیں یہ سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. تو اس لیے بھی ہم نے سنا کہ ایف بی آر سیاستدانوں کو خود اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے نا پھر کوئی نہ کوئی اور اس طرح کی چیز مسلط ہوگی ہمارے اوپر. رؤف صاحب نہیں کرنا ہی نہیں چاہتے یہ لوگ. میرا سیاست مینز ہے اپنے کاروبار بڑھانے کا, اپنے فائدے زیادہ بڑھانے کا. مجھے تو سیاست اس ڈگر پہ ہے پاکستان کی. یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے لیڈرشپ ہے اور ہم اس ملک کو ٹھیک کرنے آئے. میں ان کی بھٹو صاحب کی میں نے پچھلے دنوں کوئی ایک تقریر ان کی فوٹو کاپی کری ہے قومی اسمبلی کی اس لائبریری سے. 14 اپریل 1972 کی ہے جب پاکستان ایک نیا بنا, 2 حصے ہوا. اس کے بعد پہلی تقریر ہے. وہ تقریر پڑھنے والی ہے. آپ کو 40 سال بعد بھی لگے گا کہ جو بات بھٹو صاحب اس وقت کہہ رہے تھے کہ پاکستان کتنا کرپٹ ہو چکا ہے اور کون کون سے طبقات اس ملک کو کھا رہے ہیں, آپ کے 40 سال بعد بھی حالت اس سے بری ہو چکی ہے. اب بھٹو صاحب مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا یہاں پہ اس ملک میں قرضہ آیا ہے اس وقت کی بتا رہا ہوں, یہ ایز آن جو ان کا میں فگر 1971 تک پاکستان پہ جو فارن ڈیٹ تھا وہ $3.3 بلین تھا. یہ 1971 کا بتا رہا ہوں. آج آپ کو $70 بلین ہو چکا ہے. اور بھٹو صاحب اس میں کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو آ رہا ہے فارن ڈیٹ آ رہا ہے یہ عوام کے لیے نہیں آیا. یہ تمام کے تمام جو رولنگ لیڈ تھی, سول ملٹری بیوروکریسی تھی, اس میں وہ جگیرداروں کو لے کے آتے بات کرتے ہیں, وہ سرمایہ داروں کی بات کرتے ہیں, وہ انڈسٹریلسٹ کی بات کرتے ہیں کہ کیسے ان سب نے گینگ اپ ہو کے اس ملک کو لوٹا ہے. اور آج تک کر رہے ہیں. اور بڑھ گئی ہے. اور اگر وہ تقریر آج کریں تو آج بھی ریلیونٹ ہے وہ تقریر. نہیں, آج میں نے اس پہ کالم لکھا ہے بھٹو صاحب کی, اس میں نے تقریر کا کچھ پورشن اٹھا کے اپنے صبح جو میرا اخبار میں کالم آنے میں نے اسی پہ لکھا ہے. اس سے زیادہ ریلیونٹ سپیچ نہیں ہو سکتی جو بھٹو صاحب نے وہاں پہ 14 اپریل 1972 کو کی تھی کہ ایز اے پولیٹیشین, ایز سرمایہ دار, جگیردار یا آپ کے جو انڈسٹریلسٹ کتنے کرپٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. یہ 1971-72 کی بات بتا رہا ہوں آج کو. اس وقت کا آپ کا $3.3 بلین, آج آپ کا $70 بلین ہو چکے. ایک بات
دوسری بات یہ ہے کہ جو بات یہ کہہ رہے عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی ہیں بڑی ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ صرف پولیٹیشنز کے کیوں ان کے ایسٹس ان کے ڈکلیئر آنے ہونے اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو، ابھی دے دیتا ہوں سر. یہ ٹھیک ہوں گے، یہ مجھے بھی آ کے پکڑ سکتے ہیں. جب یہ ٹھیک نہیں ہوں گے مجھے کون پکڑے گا؟ مگر جو سینئر بیوروکریسی ہے اور اس کا بھی ہونا سینئر قیادت ہے ہماری باقی ستونوں کی اور اسٹیٹ کے، ان کی بھی ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے. ایون جو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور میرا خیال اگر ایف بی آر سن رہی ہے، ہم جرنلسٹ ہیں کیونکہ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دوسروں کے کنڈکٹ پہ بات کرتے ہیں، ہم آ کے کوشچن ریز کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ اس حق میں ہوں کہ جو میں نے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروائے ہیں، جو ٹیکس میں نے دیا، جو میرے ایسٹ ہیں، اس کو ایف بی آر ڈالے اپنے ویب سائٹ پہ، آپ کے ڈالنے چاہیے اور صحافیوں کو. لیکن میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، ایف بی آر ایسا کام نہیں کرے گا، نہ آپ کے دوسرے ادارے کریں گے، سیاستدان نہیں کریں گے. اور یہ بات ترین صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. لاسٹ ایئر بھی یہ ایسٹس آئے تھے 2-3 دنوں کے لیے، آپ نے بھی شوز کیے، ہم نے بھی کیے، سیاستدانوں میں 2-4 وہاں پہ اپنا کتھارسس کر لیا، جو ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے ہماری پگڑیاں. ان کو قانون یا تو بنانا چاہیے 4-5 جو پاورفل سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں، جہاں پہ آپ ان کو آ کے پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کریں گے. میرا نہیں پتا ہوگا لوگوں کو کہ روف کتنا ٹیکس دے رہا ہے، آپ کا نہیں پتا، ترین صاحب کا نہیں پتا. آپ یہاں پہ لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کریں گے. ایک بات دوسری سے امپورٹنٹ، لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ٹیکس دیا جاتا ہے، اس کا استعمال ٹھیک ہونا چاہیے. ابیوزز کے لیے ٹیکس کیوں نہیں دیتا؟ یہ میری بات سنیے، یہ غلط بات ہے. یعنی میں یہ گھر بیٹھ کے یہ میں گھر بیٹھ کے فیصلہ کر لوں کہ میں ٹیکس اس لیے نہیں دوں گا کہ ملک کا حکمران آپ کو فلانا ہے اور وہ کرپٹ ہے تو میں ٹیکس نہیں دیتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ٹیکس نہ دینے والی نہیں کہہ رہا، اس نے نہیں دیا تو میں نہیں دیتا. دیٹس مطلب اگین ابسرڈ یہ بات ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے اگر ٹیکس اچھے طریقے سے کلیکٹ کریں، لوگ دیں گے اور دینا بھی چاہیے. آپ اس کا استعمال بھی ٹھیک کریں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. جب آپ میسو قسم کی ان کی شاہ خرچیاں دیکھتے ہیں، ان کی کرپشن دیکھتے ہیں، اور ابھی ان کے ایسٹس کی ڈیٹیل دیکھیں، اس میں موسٹلی اگر آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے، اس میں آپ کی میجارٹی جو یہ آپ کے پولیٹیشینز ہیں، انہوں نے بزنس والا کھانا یہ خالی چھوڑا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بزنس بھی نہیں ایسا آنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، دکھانے جانے کا بڑا راستہ ہے. آپ کے کروڑوں روپے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے ایسٹس آپ کے ڈبل ٹرپل ہو رہے ہیں، اور کاروبار کا کھانا خالی رکھا ہوا ہے. کوئی نہیں ہے سر. اسحاق ڈار صاحب، یہ کہاں سے انکم آ رہی ہے؟ لاسٹلی اسحاق ڈار صاحب، سر تھوڑی سی بات، سر اسحاق ڈار صاحب جو ملک کے فنانس منسٹر ہیں، جن کو پریسیڈنٹ سیٹ کرنے چاہیے، وہ اپنے ایسٹ میں ڈکلیئر کر لیں کہ میں نے 44 کروڑ روپے اپنے بیٹے کو قرضے دیا ہوا ہے. ایاز صادق جو سپیکر ہے آپ کا کسٹوڈین ہے، وہ فرما رہے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو قرضے دیے ہیں تاکہ نہ آپ پہ لائبلٹی بنے، نہ بیٹے پہ بنے کہ ہم تو قرض لیا ہوا ہے یا دیا ہوا ہے. جب ملک کے آپ کے وزیر خزانہ اس طرح کرے گا. معافی چاہتا ہوں، میاں صاحب کی آپ کو ڈیکلیریشن یاد ہے 2 سال پہلے کی جب ان کی ڈیکلیریشن آئی تھی، اس میں بھی یہی تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹی کو بھی دیے ہوئے پیسے تحفے کے طور پہ اور لیے ہوئے بھی ہیں. یہ فکسنگ اس لیے ضروری ہے، آپ نے جو کہا نا قانون بنانا چاہیے. سید غنی صاحب قانون تو اس ٹائم بنے گا جب آپ لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے اور قانون بھی آپ نے بنانا ہے. جب 42-47% سیاستدان خود ٹیکس نہیں دیتے، ڈیکلیریشن غلط ہے اکثریت سیاستدانوں کی، کون بنائے گا یہ قانون؟ کاشف میں اس پہ تھوڑی سی آپ سے گزارش یہ کروں کہ بنیادی طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں ان کا نام بھی سامنے آنا چاہیے، ان کے خلاف قانونی جو کارروائی بنتی ہے وہ ہونی بھی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے جس انداز سے یہ ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اس سے تاثر یہ ابھرتا ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں، شاید سارے کے سارے یہی کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جو پچھلی مرتبہ بات کر رہے ہیں، جو رپورٹ شائع ہو گئی تھی، اس میں اخبارات میں میرا نام نہیں چھپا، تو میں نے خود نیٹ پہ جا کر ان کی ایک رپورٹ کی کاپی پوری نکالی اور میں نے دیکھا کہ میرے نام کے آگے کیا لکھا ہے. انہوں نے میرے نام کے آگے لکھا ہوا تھا کہ یہ نان فائلر ہے. اس کا مطلب یہ کہ میں نے ریٹرنز فائل نہیں کیے ہیں. میں حالانکہ فائل کر چکا تھا، میں نے ریکنفرم کیا اپنے وکیل سے، میں نے اس کی کاپی منگوائی اور اس نے مجھے وہ کاپی بھیجی جس میں باقاعدہ ود ان ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ میں نے فائل بھی کیے ہوئے تھے. اب بغیر کسی ویریفیکیشن کے میرا نام اس کے اندر ڈال دیا گیا. اور یہ لیکن یہ جو گوشوارے ہیں سر، یہ تو ڈیکلیریشن اس طرح ہو سکتا ہے، یہ تو سیاستدان نے خود دی ہے جی، اس میں تو غلطی ہو سکتی ہے جو ٹیکس نہیں، سیاستدانوں کے گوشواروں میں کیا غلطی ہے؟ میں صرف یہ میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ بنیادی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں ممکن ہے آپ کی بات 90% ٹھیک ہو، جب 90% ٹھیک ہوگی 10% ایکسیپشن پہ تو بات نہیں کریں گے دے دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. ٹھیک نہیں، لیکن 90% اگر بات ٹھیک ہے عثمان بخاری صاحب، ہم 10% کی ایکسیپشن میں تو بات نہیں کریں گے. جنرل رول کیا ہے؟ جنرل رول یہ ہے کہ یہ فجنگ ہے ان تمام ڈاکیومنٹس کے اندر. یہ جو سارے آپ نے گوشوارے دیے ہوئے ہیں اس میں فجنگ ہے. کسی نے مارکیٹ ویلیوز نہیں دی، کسی نے یہ نہیں بتایا کہ بزنس کیا ہے، اگر آپ کے پاس پراپرٹی ہے تو پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. نوبڈی از ڈکلیئرڈ اٹ اور ویری فیو پیپل ڈکلیئر اٹ. دیکھیے کاشف صاحب جی، اس میں 2 طرح کی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں بائی پروفیشن لائر بھی ہوں، جو تھوڑا بہت میں سمجھ پاتی ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے 2 سال پہلے جب ڈکلریشنز آئے، اس کے اوپر مختلف پروگرامز ہوئے،
تو اس میں اگزامپل اب جہانگیر ترین صاحب بیٹھے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جو بنی گالا کی جو وہ ہے اس کی اسیسمنٹ کے بارے میں کافی بات، یہ میرے سامنے پڑی ہے، میں بھی جہانگیر ترین صاحب سے پوچھتا ہوں اس کا، جو انہوں نے اسیسمنٹ شو کری تھی وہ اس وقت کی مارکیٹ ویلیو سے زیادہ تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وکلا کرام جو ٹیکس کے وکیل ہوتے ہیں مختلف جو ہم لوگ گوشوارے پہ کرتے ہیں، ان کے یہ وکیلوں کا یہ مشورہ ہوگا کہ آپ اس کو اوپن چھوڑ دیں تاکہ جس نے بھی اس کی اسیسمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے وہ یہ نہ کہے کہ آپ نے کوئی چیز چھپائی ہے، غلط اسیس کیا. جہاں تک آپ یہ قرض کی بات کر رہے تھے اور وہ کر رہے تھے، یہ وکیلوں کے مشورے ہوتے ہیں، میں چونکہ میں جانتی ہوں، اور وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جی اس کے اوپر چونکہ پھر آپ پہ کل بات آئے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو یہ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ میری پراپرٹی ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو جو بھی ہوگی وہ پھر اسیس. عمران خان صاحب کی گفٹڈ پراپرٹی جہاں تک کبھی آپ نے وہ بنی گالا والی، جی بنی گالا کی کسی زمین کے بارے میں کچھ بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ اس میں عمران صاحب نے ڈکلیئر کیا یہ گفٹڈ پراپرٹی ہے. عمران خان صاحب نے جب ڈیورس ہوئی تھی تو ان کی بیگم کے ساتھ جو بھی ان کے سیٹلمنٹ ہوئی تھی اس میں یہ والا حصہ ان کو آیا تھا. یہ کیونکہ ان کے نام تھی ان کی بیگم کے تو یہ ان کو گفٹ کی گئی تھی، مگر دیٹس پارٹ آف اے سیٹلمنٹ آف ایسیٹس جو زیادہ وائڈر سیٹلمنٹ تھی. تو اس میں یہ مطلب نہیں کہ ان کو اس لیے گفٹ کی گئی کہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا، اٹ واز جسٹ ایز اے ریزلٹ آف اے ڈیورس سیٹلمنٹ. ترین صاحب لنڈن کے ایک فلیٹ کی بات بھی تھی جو انہوں نے کہا میں نے فلیٹ بیچ کے یہ زمین خریدی تھی، جی جو یہ آن ریکارڈ ہے ان کا یہ پریس کانفرنس آن ریکارڈ ہے. ہاں انہوں نے فلیٹ بیچ کے یہ زمین خریدی تھی، مگر جمامہ کے نام لی تھی زمین اس زمانے میں. جب ڈیورس ہو گئی جمامہ نے یہ زمین ان کے واپس نام کر دی. سو اس وجہ سے یہ سیٹلمنٹ کے اندر جی اس لیے آتا ہے یہ. لیکن اس کی سر کاسٹ کیوں نہیں بتاتے کہ کاسٹ کتنی ہے اس کی؟ یہ میں نے گوشوارہ دیکھا نہیں ہے، مگر اس میں دیکھیں یہ جو ہے نا مارکیٹ ویلیو اور کاسٹ آف لینڈ، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو الیکشن کمیشن کو یا ایف بی آر کو واضح کرنا چاہیے. اگر میں نے ایک چیز لی ہے 30 سال پہلے اور آج میں اس کی مارکیٹ ویلیو اگر میں گیس کروں گا تو وہ گیس ہوگی. تو ایٹ کاسٹ دکھاتے، زیادہ تر لوگ ایٹ کاسٹ دکھاتے ہیں جب انہوں نے پرچیز کی. مطلب میں بھی اپنی ایسیٹس ہیں سارے میں نے اپنے ٹیکس وکیل سے بات کی ہوئی ہے، وہ ایز کاسٹ دکھاتے ہیں ہم لوگ. بیکاز ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا آج میں بیچنے جاؤں تو کتنے کی بکے گی. لیکن کیا اس میں ایک خانہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ مارکیٹ ویلیو کرنٹ کیا ہے؟ آئی نو، مگر ہم نیچے لکھتے ہیں کہ جی دس از ایٹ کاسٹ بیکاز وی آر انیبل ٹو گیو یو مارکیٹ ویلیو. میں کل کہہ جو ایک چیز کی 10 کروڑ ہے، کوئی کہنے جی آپ کی 15 کروڑ ہے. یہ ایک ویلیو انلیس آئی گو اینڈ سیل دا پراپرٹی میں مارکیٹ ویلیو اسٹیبلش نہیں کر سکتا. کاشف بعض پولیٹیشینز نے اس کا حل نکالا ہے، انہوں نے دیا مثلا اس میں لکھ دیا، تقریباً لکھ دیا ہے، اپروکسیمیٹلی لکھ دیا ہے، اور مارکیٹ سے ریٹ چیک کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. سال میں آپ اپنے ایک اس کو ڈرائیور ملازم کو بھی کہتے ہیں کہ یار ذرا آپ یہ پراپرٹی ڈیلر کے پاس ہیں، فلاں میری پراپرٹیز ہیں، جسٹ ان سے آپ وہ لے کے ہیں ایک دن کی ایکسرسائز اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں. اب چودھری شجاعت حسین صاحب لکھ رہے ہیں کہ جو F8 میں ان کا گھر ہے وہ کہتے 75-80 لاکھ روپے کا ہے. آپ یہ مان سکتے ہیں؟ میں کروڑ میں لے لیتا ہوں ان سے. سر کروڑ نہیں، مطلب وہ 10 کروڑ سے زیادہ کی پراپرٹی ہے. لاہور میں گلبرگ کا ہے ان کا جو چودھری صاحب ہمارے بڑے مہربان ہیں لیکن بات کرنی پڑے گی اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ بھی اتنا 70-75 لاکھ روپے کے تقریباً. سر موسٹ آف دا لوگوں نے کاسٹ لکھا ہے. نہیں انہوں نے جو ہمارا انکم جو ہمارا ٹیکس کا سر یہ دیکھیں یہ کالم یہ اگر ہم دکھا سکیں یہ عمران خان صاحب کے اس میں تو نہیں لکھا، میاں نواز شریف صاحب کا گوشوارہ ہے اس میں لکھا ہے پریزنٹ ویلیو آف پراپرٹی. سر اگلی جو مارکیٹ پرائس ہے چودھری صاحب نے وہ لکھی ہے، میرا خیال ہے فہیم کریکٹ جو میں نے پڑھی ہے. دیکھ لیں مارکیٹ پرائس سر پریزنٹ ویلیو آف پراپرٹی اگر یہ میں دکھا سکوں میاں محمد نواز شریف صاحب کا گوشوارہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی پریزنٹ ویلیو کیا ہے. مجھے مطلب پریزنٹ ویلیو ڈکلیئر کرنے میں کتنا مشکل ہے. کوئی اس میں ایشو کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیکس لائبلٹی بھی نہیں بنتی. تو یہ دس از ناٹ این ایشو. باقی چیزوں میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں، مگر یہ جو پریزنٹ ویلیو ڈکلیئر کرنا ہے نا، اگر ڈکلیئر کر دیں ہم یا کوئی اور ڈکلیئر کر دیں جس سے کرنا ہے، اس میں نہ کوئی ٹیکس لائبلٹی بنتی ہے، نہ کوئی شرم کی بات ہے، نہ کوئی بات ہے. تو یہ کوئی دلچسپ بات بتاؤں میں. جی آپ نے الیکشن کمیشن کا یہ جو فارم پکڑا ہوا ہے نا انگریزی والا ہے، جی اگر اردو والا اٹھائیں اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. اردو والے میں کیا لکھا ہے؟ اپنے فارم میں بڑا فرق ہے. الیکشن کمیشن کو بھی اپنے ان کو ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے چینج کرنا چاہیے. کمپیئر کریں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیں آپ. میں کہ الیکشن کمیشن کے لوگ بیچارے سارے موسٹلی ریٹائرڈ ہیں، اب 70 کو کراس کر رہے ہیں، اتنا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ان کو ملنا چاہیے. میرا نہیں خیال لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے اردو اور انگریزی کے جو فارمز ہیں ان میں فرق ہے. مجھے اس کا حل بتائیں. پوری دنیا پاکستان کو دیکھ کر ہنستی ہے کہ پاکستان کی ایلیٹ کو اپنا the ways of Pakistani elite should change.
they non-tax paying elite of Pakistan. یہ BBC کی میرے پاس ایک سٹوری پڑھی ہے BBC نیوز کے اوپر, stop extra UK aid to Pakistan unless tax increases. ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ, سر یہ میں سب سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں اس کے علاوہ سیاستدانوں کے علاوہ 30 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو نادرا کے ڈیٹا بیس میں موجود ہیں, جن کے پاس گھر ہیں یا گاڑی ہے یا فورن ٹریول کرتے ہیں اور ان کی کبھی انہوں نے ٹیکس فائل نہیں کیا. 30 لاکھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. ہم تو باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ منشور ہے کہ ان لوگوں سے ٹیکس لیں, اور آپ یہ GST بڑھانا اور آپ بجلی کے بل بڑھانا بند کریں اور آپ ان لوگوں سے ٹیکس لیں. 1 لاکھ روپے اگر ان سے ایک ٹیکس نوٹس جائے کہ جی آپ 1 لاکھ روپے دیں باقی حساب بعد میں کریں گے, تو 300 ارب روپے آپ کو ایک سال اکٹھا ہو جاتا ہے. جو 30 لاکھ لوگ ہیں جن کے پاس ایسٹس ہیں اور جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. 300 ارب روپے, 30 لاکھ 1 لاکھ روپے فی آدمی. میرا خیال ہے کہ اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ آپ جب نامینیشن پیپر فائل کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ اتنا کمپلیکیٹڈ فارم آپ دے دیں جس کے اندر یہ تضادات آ جاتے ہیں, آپ ہر کینڈیڈیٹ کو کہیں پہلے اپنا NTN نمبر ایشو کرا کے لے آؤ, اس کے بعد جو آپ نے ریٹرن فائل کیا اس کی کاپی اٹیچ کر دو, اسی طرح جس طرح ہم سے یہ یوٹیلیٹی کے بلز کی کاپیاں مانگتے ہیں کہ آپ نے کلیئر ہے ڈیوز کے نہیں ہے. لیکن سر اگر NTN نمبر نہ ہوا کسی پالیٹیشین کے پاس, جو کہ بہت سے پالیٹیشین ہیں جن کے پاس NTN نمبر, لازمی کر دینا, لازمی کر یہ بنا لینا, یہ قانون تو یہ بنا سکتے, سعید غنی صاحب بنا سکتے ہیں, چلی صاحب بنا سکتے ہیں, بنا لیں. یہ قانون کیوں نہیں بناتے سر آپ کہ آپ NTN نمبر لے کر آئیں گے, اگر آپ کی ڈیکلیریشن میں کچھ غلط ہوا آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اسمبلی سے. وہ جھوٹ پہ تو خیر صادق اور امین پر ڈسکوالیفائی تو ہو جاتا ہے, لیکن اس کو چیک ہی نہیں کرتے. اس کی کاپی لے لیں. کیوں عثمان بخاری صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ NTN نمبر لازمی کر دیں, نیشنل ٹیکس نمبر, آپ نے ٹیکس دیا ہو اور اگر آپ کا کوئی ڈیکلیریشن غلط ثابت ہو آپ کو فارغ کر دیں. جی بالکل, یہ تو آلریڈی ہے کاشف صاحب کہ ڈیکلیریشن میں اگر کوئی پرابلم نکلے گی وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور اگر اس کے اوپر ثابت ہو جائے تو وہ نااہل بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں سزا بھی ہے. لیکن NTN نمبر میں بالکل کہتی ہوں کہ ہر پاکستان کا جو شہری ہے اس کے پاس NTN نمبر مسٹ ہونا چاہیے. وہ صرف پارلیمنٹیرینز نہیں, I'm sorry, یعنی آپ کو اگر کہیں پہ بھی اپلائی کرنا ہے, ایون میں نے ایک تو یہ بھی وہ کہا تھا جیسے ہم پولیو کے قطرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسکول میں ایڈمیشن سے پہلے یہ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے بچے کے پاس اس نے پولیو کے قطرے پیے ہوئے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. ابھی ایک فارم کے اوپر میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتانا چاہ رہی تھی, جو ہمیں پچھلی اسمبلی کے اینڈ پہ جو ہمیں ایک فارم دیے گئے کہ جی آپ یہ فارم فل کریں, جس میں ڈبل سٹیزن شپ کے اوپر تھا, ایک اوتھ تھا کہ ہم میرے پاس ڈبل سٹیزن شپ نہیں ہے. اس میں خواتین کے جو ہے اس میں لکھا ہوا تھا وڈو آف. اب یہ اندازہ لگا لیں کہ جس ملک میں یہ نہیں معلوم کہ خواتین جو ہے ان کو آپ فارم میں وڈو آف لکھ کے دے رہے ہیں جو میرڈ ہیں, تو یہ اس طرح کی تو ماشاءاللہ پرفارمنس پاکستانی پرفارمنس ہے کیا کریں کے اوپر. یہ آرینی ہے, یہ اس کو بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آرینی ہے ایک, اور ہم شاید سب لوگ اپنے اپنے کام کو اگر سیریسلی لینا شروع کر دیں کاشف صاحب, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سر درد آج ہمیں ہو رہی ہے یہ نہ ہو. اور NTN نمبر از مسٹ, میں کہہ رہی ہوں بالکل NTN نمبر کے بغیر کسی کو جاب نہیں ملنی چاہیے. NTN نمبر کے بغیر کسی کو کوئی بھی سرٹیفکیٹ وہ ٹریڈ کا ہو, کسی انڈسٹری کا ہو, وہ اس کو ایشو نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور اس کے اوپر یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹیرینز جو ہے جو آپ اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں, ان کو یہ بات آپ ٹی وی کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی کرنی چاہیے. میں ایک بریک یہاں پہ لے لوں سر. اگر ہمیں سارے راستے پتہ ہیں ان چیزوں کے, اف یو نو ایوری تھنگ کہ یہ ہم ایسے کر دیں ایسے کر دیں, تو یہ ہم اس ساری چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ شاید اس لیے نہیں کرتے کہ پھر نقصان ہو جائے گا, شاید اس لیے نہیں کرتے کہ پھر باتیں کرنی آسان ہے, اصل میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے, اور ڈکلیئر کرنا تو بہت ہی مشکل ہے, اور مشکل ہے. پھر ٹیکس دینا یہ تو بڑی مشکل بات ہے نا, کہ ٹیکس دینا پڑے گا, جیب سے پیسے نکال کے, جیب سے پیسے نکال کے دیں, بڑے افسوس کی بات. تو کیا واقعی پھر سیاستدان اس پر آگے نہیں چلے گا؟ میں بار بار سیاستدان پہ زور اس لیے دیتا ہوں کہ اگر آپ ٹھیک ہو گئے نا سر, ہمیں تو آپ چٹکی بجاتے ٹھیک کر لیں گے ساروں, ہر آپ بیوروکریٹس کو بھی ٹھیک کر لیں گے, آپ جرنیلوں کو بھی ٹھیک کر لیں گے, آپ سیاست صحافیوں کو بھی ٹھیک کر لیں گے, اگر سیاستدان ٹھیک ہو جائے, قانون اور اس پر عمل درآمد. بریک لیتے ہیں, یہ ہم کیوں نہیں کرتے, میں دوبارہ یہ سوال اٹھاؤں گا آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. اگر اجازت میں باہر سے شروع کرتا ہوں ذرا, ہمارے سارے پارلیمنٹیرینز کو مسائل کا حل پتہ ہے, اگر سعید غنی صاحب ہم کیوں کچھ کرتے کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ آپ نے پھر ڈیبیٹنگ فورم بنایا ہوا اس پارلیمنٹ کو, کچھ کریں اس طرح کے ایشوز اٹھائیں کہ جی ہمیں یہ کرنا چاہیے, لیٹس سی کہ کون اس کی مخالفت کرتا ہے پارلیمنٹ کے اندر. نہیں, میں نے جس ریفرنس میں وہ بات کی تھی وہ شاید میں سمجھا نہیں سکا. دیکھیں, الیکشن کمیشن نے ابھی حالیہ الیکشنز میں جس قسم کا فارم بنایا تھا وہ ایک بڑا ہی عجیب اور بہت مشکل تھا. ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس وکیلوں کی اچھی ٹیم ہے وہ تو اس کو پراپرلی فل اپ کر لیں گے, لیکن جو عام لوگ الیکشن لڑ رہے تھے, جو عام پولیٹیکل ورکرز تھے,
ان کے لیے اس فارم کو بھرنا کافی مشکل کام تھا. تو جہاں ہم ایک طرف یہ چیزیں کرتے ہیں کہ آپ چیزوں کو لوگوں کے لیے آسان بنائیں تاکہ آسانی کے ساتھ اس طرف راغب ہو. سر کریں نا، کریں نہ صرف یہ کریں کہ فارم آسان کریں، بلکہ یہ کہیں کہ ان ساروں کی اسکروٹنی ہوگی، جو آپ کی جائیدادیں ہیں اس کو چیک کیا جائے گا، اور اگر آپ نے جائیداد کا ثابت غلط کیا تو پھر آپ فارغ ہیں. جی میں جو عرض کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر پارلیمنٹیرین سے ساری معلومات لینی ہیں تو اس کے آسان راستے بھی ہیں. یہ جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں پہلے سے ٹھیک ہے، قوانین سارے اپنی جگہ موجود ہیں. یہ آپ ہم سے بجلی کا بل مانگتے ہیں کہ جی آپ کے اوپر ڈیوز ہیں کہ نہیں ہے، آپ کا کلیئر ہے کہ نہیں ہے، آپ گیس کا مانگتے ہیں، ٹیلی فون کا مانگتے ہیں، بینکوں سے جو کلیئرنس وہ مانگتے ہیں، کسی کا کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ لون تو نہیں ہے. اسی طرح آپ بھی ہم سے بہتر آرگنائز کر دینا چاہیے، اس کو بہتر آرگنائز کر لیں، آسان کر دیں. ابھی جتنی عظما بخاری صاحبہ، ان کی آواز تو کٹ گئی، لیکن آپ پنجاب میں کچھ کرنا، کچھ اس طرح کی بات کریں گے جی؟ ایک ایسا کام کریں کہ اسکروٹنی کر دیں بس ان چیزوں کی، یہ جو آئے گا ہمارے سامنے اس کو جانے نہیں دینا ہم نے اسکروٹنی کے بغیر. دیکھیے کاشف صاحب، میں دوبارہ اس کو کلیئر کر دوں کہ یہ قانون موجود ہے، یہ ابھی بھی موجود ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن کی بات ہے، اور اس پہ امپلیمنٹ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے ہمارے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے یہ کام کرنے کے. ریسورسز جو مانگے نا، ریسورسز جو ان کو چاہیے ہم ان کو اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پارلیمنٹ اپنے طور پہ یہ نہیں کر سکتی. ہر ایک ایمبٹ ہے. الیکشن کمیشن کو ہم نے گوشوارے دے دیے. الیکشن کمیشن اب اس کے اوپر پڑتال کر کے جو بھی ان کے پاس اب دیکھیں اب جتنا میڈیا وائبرنٹ ہے، جتنے لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، یقیناً بہت ساری جو ہے اس کے اوپر پٹیشن مجھے لگتا ہے کہ داخل ہوں گی. اگر کسی کو کوئی فیک ہے یا کسی کے اوپر کسی کو معلوم ہے کہ اس نے چھپایا ہے یا غلط بیانی کی ہے تو وہ آ سکتی ہے. اس کو کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اس کا پارلیمنٹ سے لینا دینا نہیں ہے. لیکن یہ ضرور جو آپ نے کہا کہ این ٹی این نمبر کے حوالے سے ان جو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے حوالے سے این ٹی این نمبر لازمی ہونا چاہیے الیکشن میں. مختلف پارٹیوں کی کمیٹی بنی تھی، یہ دوبارہ بنے گی اور اس کے اوپر کام. سر کوئی کچھ کرے گا؟ مشکل ہے. میں آپ کو یاد کرا دوں کہ 2010 میں نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے بجٹ تقریر میں یہ کہا کہ جی یہ ہم ٹیکس لوگوں پہ لگاتے ہیں تو فرض ہے ہم بھی اپنا ٹیکس یا دیں یا ڈکلیئر کریں. اور میں آج ڈکلیئر کر رہا ہوں اور میں آپ کو سب کو ریلیز کر رہا ہوں، اور میں ریکویسٹ کی تمام اسمبلی سے کہ ہم سب والنٹیرلی اپنے ٹیکسز ڈکلیئر کر دیں ہم کتنے ٹیکس دیتے ہیں، اور ایک پھر لا بنا دیں کہ یہ جو ایسیٹس ہیں نا ای سی پی کے پاس جاتے ہیں، اس میں کہیں ٹیکس کا نمبر نہیں ہے. یہ جو آپ نے ٹیکسز کی ڈیٹیل لی ہے یہ آپ نے لی ہے نومینیشن پیپر سے انڈیپینڈنٹلی، اس کے اندر یہ کیوں نہیں بیچ میں شامل کر دیتے کہ جو بھی اپنا این ٹی این نمبر لکھو اور ٹیکس کتنا دیا ہے اور تمہاری انکم کیا ہے. یہ کیوں نہیں شامل ہو سکتا؟ سورس آف انکم کیا ہے؟ یہ صرف ایسٹس اور لائبلٹیز کیوں ہیں؟ اسکروٹنی کیوں نہیں ہو سکتی اس میں؟ اور اسکروٹنی بالکل ہو سکتی. کیوں نہیں چیک کرتے کہ آپ نے یہ جو بتایا؟ یہ بالکل صحیح. دیکھیں 5 سال کی ٹرم ہوتی ہے، جیسے یہ سب جمع کرائے گئے ہیں ان تمام کی اسکروٹنی شروع ہو جانی چاہیے، اور آپ بتدریج 1 سال میں آپ آرام سے بلکہ 6 مہینے میں اسکروٹنی کر سکتے ہیں. مسئلہ کیا نہیں کرے گا نا کوئی؟ نہیں، کبھی نہیں کرے گا. یہ آئی ایم سوری، جب تک ہمارا نظام چینج نہیں ہوگا، جب تک پاکستان تحریک انصاف تبدیلی نہیں لے کے آئے گی، میں آپ کو بتاؤں پہلے 1 مہینے کے اندر ہم یہ کر دیں گے. کاشف بڑی بات بتاؤں، یہ تو ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں ہم تو پہلے مہینے میں کر دیں گے. وہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو ایک اور بحث ہے. جو ہو رہا ہے وہ چھوٹا سا میں بتاتا جوں آپ کو. 11 دسمبر کو ایک میٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ، اسحاق ڈار صاحب اس کو پریزائڈ اوور کرتے ہیں، اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ. اس میں ایک رپورٹ سامنے لے جاتے ہیں کہ شوگر مل جو ہیں پاکستان میں، انہوں نے ان کے خلاف جا کے ڈیٹا اکٹھا کیا. انہوں نے پچھلے 3 مہینوں میں جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کم ہو رہی تھیں، انہوں نے اس وقت بڑھا دی ہیں. اب ذرا اندازہ کرتے ہیں کہ کیسے لوٹ مار جا رہی ہے اس ملک میں. یہ رپورٹ